किस से इंस्पायर हुए आप? इसकी डिफ़िकल्ट और इसकी किताबी डेफिनेशन मैं नहीं करता। सीधा इश्क तो नहीं हो रहा था पहले, तो इसके भी तो मराहिल है ना। मेच्योर एज का इश्क हो ना, वो बड़ा आपको जलील करता है। बाबा याहिया कैसे सूफी हैं? बाबा याहिया के पास मैं एक दफ़ा गया, बस एक बार ये बताऊँ कि 2-2.5 घंटे में 50 से 60 मिनट हम हंसते रहे। म्यूजिक का क्या मुकाम है? आप समझ लें कि ये सूफीज़म की एंटरटेनमेंट है। सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सीईओ की ब्रांडिंग करने में। इसलिए ना इन 50 लोगों के सामने ही हीरो बनना होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा बिन्त इकराम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे, इनको फॉलो करते होंगे। बड़ी वर्सटाइल पर्सनैलिटी है, ट्रेनर हैं, सूफीज़म से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, 5 किताबें लिख चुके हैं। मतलब एक तरफ कॉर्पोरेट और एक तरफ सूफीज़म, बड़ा लीथल कॉम्बो है। आज हम इनकी वही साइड जानने की कोशिश करेंगे, कैसे कॉर्पोरेट से ये सूफीज़म की तरफ आए और कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या था, इन्हीं से सुनते हैं। वेलकम अली अब्बास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? फुल ऑफ एंजॉय, ज़बरदस्त। ये वैसे आपका जब भी आपसे फ़ोन पे भी बात हो, आपसे मुलाकात भी हो, तो आपका यही डायलॉग होता है। मज़े में, इतना मज़े में आप कैसे रहते हैं? देखिए, दुनिया में दुख कम पालता हूँ ना, रिवेंज रखता नहीं ज़िंदगी में, लोगों के बारे में कोई ऐसा नेगेटिव सोचता कम हूँ। एक्सपेक्टेशंस भी नहीं शायद। एक्सपेक्टेशन तो मैं बिल्कुल रखता ही नहीं ना, वो तो मैंने हिसाब लगा ली कि एक्सपेक्टेशन का जो दूसरा अगली सीढ़ी है ना, उसका नाम है दुख। तो इसलिए आप खुश रहते हैं। अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगा ली, अगर कोई कुछ दे दे तो मुझे खुशी हो जाती है, अगर कोई ना दे कोई तो उसको मैं दुआ दे देता हूँ, और अगली तरफ जो है वो मंजिल की तरफ रास्ता चलता रहता है। मतलब एक कॉर्पोरेट, हम कहते हैं जी कॉर्पोरेट एक ऐसी साइड है जहाँ पे लोग मतलब से मिलते हैं, फेक दुनिया है। हाँ। दूसरी तरफ सूफीज़म है। तो अली अब्बास इतना पॉजिटिव कैसे है कॉर्पोरेट में काम करके, और दूसरी तरफ सूफीज़म? मतलब ये क्या है? अच्छा, ये कॉम्बो क्या है? कॉर्पोरेट से मैं पैसे कमाता हूँ और सूफीज़म से मैं सुकून और हैप्पीनेस और प्लेजर कमाता हूँ। वाह। ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बहुत मज़े की अप्रोच है वैसे आपकी कि ठीक है, पैसे होंगे तो मामला चलेंगे। हाँ। और ज़िंदगी में सुकून के लिए, खुशी के लिए सुकून चाहिए। हाँ। तो किससे इंस्पायर हुए आप सूफीज़म को लेके? मतलब सूफीज़म है क्या? देखिए, मैं इसकी बड़ी डेफिनेशंस हैं दुनिया में, मैं कोई इसकी डिफ़िकल्ट और इसकी किताबी डेफिनेशन मैं नहीं करता, और मैं चाहूँगा कि मैं इसकी आसान बात बताऊँ आपको। ये क्या है सिलसिला? देखिए, 2 तरह से ना इंसान का रुझान होता है रूहानियत की तरफ, या खुदा को पहचानने की तरफ, या अपने आप को पहचानने की तरफ। एक तो उसको कोई ज़िंदगी में दुख लग जाता है, कोई बीमारी होती है उसको, कोई मसला होता है, कोई तकलीफ़ होती है, कोई दुख होता है, वो उस दुख को ख़त्म करने के लिए रूहानियत की तरफ और खुदा की तरफ उसका लगाव होना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं इस दुनिया को समझना चाहता हूँ, ये क्या है सारा कौरक धंधा, ये खुदा ने कायनात क्यों बनाई, खुदा कहाँ से आया, इंसान क्यों आया, कहाँ से आया, इसका पर्पज़ क्या है, इंसान से पहले क्या था, इंसान जब आ गया उसके बाद क्या होगा, दोज़ख, जन्नत, ये सारे सवालात उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। अच्छा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रिसर्च की बुनियाद पे सूफीज़म की तरफ और रूहानियत की तरफ उनकी तवज्जो हो। ज़्यादातर लोग दुख की वजह से जाते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं रूहानियत और खुदा से उनका लगाव हो जाता है। यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा हज़रत बुद्धा की। हज़रत बुद्धा एक बहुत बड़े महाराजा के बेटे थे, और उनके जो महाराजा थे वो कपल वस्तु में वो पैदा हुए। तो उनके जो इर्द गिर्द का जो सारा इलाका था वो बादशाह ने खाली करवा दिया था कि मेरा जो बेटा है वो किसी किस्म का ना कोई दुख ना देखे, उसको दुख से दूर कर दिया। अच्छा, वो इतना दूर हुआ दुख से कि उसका जो प्लेयर था और जो हैप्पीनेस थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई लाइफ में कि उसने भी अल्टीमेटली आखिर में बेजारी दिखा दी। एक ही चीज़ आ गई ना, कुछ है, दुख है ही नहीं। अच्छा, आपको खुशी का भी जो है आपको मज़ा तब आता है जब दुख हो, कि तभी आप कंपैरिजन कर पाते हैं ना। इंसान है ना, एक चीज़ में खुश नहीं रहता और उसको सब चाहिए। हाँ। जो नहीं है उसकी ज़्यादा तलब होती है। जाहिर बात है, होती ही उसकी है, लेकिन जो चीज़ आपके पास है वो तो आपकी हो गई, तो आपकी तलब रहेगी नहीं। इसीलिए आपकी जो ज़िंदगी में जो इश्क टूटे होते हैं ना, वो सारी ज़िंदगी उसकी कसक आपके दिल में रह जाती है। और जो हासिल हो जाते हैं वो तो हो गया हासिल, उसकी तो वैसे भी फिर ख़त्म होगी ना, तजस्सुस ख़त्म हो गया। बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। इश्क आपको डीप थिंकर बनाता है, इश्क आपको बहुत सारे ज़ाविये जो है ना, आपकी फैकल्टीज़ जो हैं उसको खोलता है, आपको दुख से गुजारता है। सीधा इश्क तो नहीं हो रहा था पहले, तो इसके भी तो वो मराहिल है ना, प्यार, इश्क, मोहब्बत, फिर
ایک ہمیں وہ جو اگلا رتبہ ہے نا اس پہ شاید ہی کوئی پہنچ پاتا ہے. ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر اس ایکسپیرینس سے گزریں اور اس میں آپ اگر بچپن پہ گزر جائیں ایک نو عمری میں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے, کیونکہ اگر جو میچور ایج کا عشق ہو نا وہ بڑا آپ کو ذلیل کرتا ہے. عشق تو نہیں, مطلب یہ تو ہوتا ہی ذلیل کرنے کے لیے. نہیں اس میں دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ رولتے گئے ہیں پر چاس بڑی آئی ہے. تو پھر آپ بھی جو صوفیزم کی طرف آئے, آپ کو بھی کیا آپ کے کسی عشق نے مجبور کیا کہ نہیں, بس دنیا کو چھوڑ دیں؟ نہ بالکل بھی نہیں, نہ مجھے اتنے گہرے عشق ہوتے ہیں نہیں ہوتے مجھے, نہ ہی میں اس کو کوئی زیادہ سیریس لیتا ہوں. اس کو میں جسٹ لیتا ہوں دس از جسٹ پارٹ آف لائف. میں تو میرے دماغ میں سوالات تھے بہت زیادہ. میں 9th کلاس میں بھی تھا تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے یہ اہل حدیث کی مسجد ہے, یہاں پہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی, کیونکہ بریلوی مکتب فکر میں پیدا ہوا. تو میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے مجھے کیوں منع کیا ہے. اسی طرح مجھے جب کوئی بھی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے کہا جو سنتیں ہیں نا وہ بھی فرض کا درجہ رکھتی ہیں, آپ کو 4 سنتیں جو ہے نا وہ ضروری ہیں پڑھنی ظہر کی نماز کے بعد. تو میں نے کہا کہ اگر مولوی صاحب اگر یہ سنتیں ہیں ان کا درجہ فرض کا ہے تو ان کا نام سنت کیوں ہے پھر, تو پھر آگے جو نفل ہیں وہ اس کا نام نفل کیوں ہے پھر. اچھا اسی طرح پھر سوالات کے جو اہل تشیع ہیں وہ 10 منٹ روزہ لیٹ کھولتے ہیں, جو باقی مکاتب فکر ہیں وہ 10 منٹ روزہ پہلے کھول لیتے ہیں. تو یہ سارے میرے دماغ میں سوال چلتے رہتے تھے. تو میں ان سوالات کی کھوج میں نکلا تھا. تو وہاں سے پھر مختلف صوفیہ مجھے ان سے رابطہ ہوا اور پھر میں نے اپنے اس علم کو پریکٹس کرنا شروع کیا. آپ کے استاد کون ہے صوفیزم؟ اچھا میری ویسے استاد تو جن کے ساتھ میں نے بہت زیادہ وقت گزارا ہے وہ بلال کتب صاحب ہیں, جن کی میں نے کتابیں بھی لکھی, ان کے لیکچرز کو قلم بند کیا. اور ویسے ان کے بھی اور جن سے میں نے بھی انڈائریکٹلی بھی اور ڈائریکٹلی بھی جن سے علم حاصل کیا وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں, کیونکہ مجھے ان کا سٹائل اچھا لگتا تھا. میں کہتا تھا کہ یار بندہ ایسا ہونا چاہیے جو علم کی بات کرے, جو سوال جواب لے, اور جو بھی کیونکہ مسجد میں ہم جاتے تھے تو کوئی ہمارے سوال کا جواب نہیں دیتا. لیکچر دیتے تھے مولوی صاحب جمعے میں, یا ویسے ہی خطاب کیا جوشیلا اور بڑکا دیا اور آگ لگا دی, جوش بھر دیا, کوئی سوالات کے جواب نہیں. یہ تو پھر میں نے مختلف جب جاوید احمد گاندھی صاحب کے پاس جانا شروع کیا, ڈاکٹر غلام مرتضیٰ ملک صاحب کے پاس, اور پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس, تو ان کا مجھے اسٹائل اس لیے اچھا لگا کہ یہ سوال کو ویلکم کرتے ہیں. اچھا برا نہیں مناتے, جیسا مرضی ان سے سوال کر لیں آپ. تو مجھے جو میری تجسس تھا وہ ان لوگوں نے میری تجسس جو ہے نا وہ کسی طریقے سے پوری کی, اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یہ اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ بہتر ہے. آج کا صوفی کون ہے؟ اچھا یہ اکثر سوال مجھ سے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے بہت سارے صوفیہ اکرام سے میری ملاقات ہوئی, بلکہ جب میں نے کتاب لکھی اس کا بھی مین مقصد یہی تھا, کیونکہ مجھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ وقت کا صوفی بتائیں کون ہے, اس وقت کا ولی کون ہے, اس وقت کا صوفی کون ہے. اچھا میں نے کوئی 300 لوگوں سے میری ملاقات ہوئی, جن میں ریلیجیس اسکالرز ہیں, سوشل سائنسز کے لوگ ہیں, ٹرینرز ہیں, صوفیز ہیں, ریلیجیس اسکالرز ہیں. ان میں سے مجھے 6-7 لوگ جو میں نے دیکھا جو مجھے بہتر لگے, ان کو پھر میں نے اپنی کتاب میں قلم بند کر دیا, جس میں ٹاپ آف دا لائن ظاہری بات ہے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں, سرفراز شاہ صاحب ہیں, بابا عرفان الحق ہیں, بلال کتب صاحب ہیں, بابا یحییٰ خان ہیں, عبداللہ بھٹی صاحب ہیں, اور صوفی شوکت علی قادری صاحب. یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں زیادہ متاثر ہوا. اچھا اب ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ لوگ انسپائر ہوتے ہیں, کسی سے کچھ لوگ انسپائر ہوتے ہیں. تو میں نے نا ایک پورا ان کا کانسیپٹ جو میری ان سے ملاقاتیں تھیں اور جو جس طرح میں نے جس کو پایا میں نے اسی طرح لکھ دیا. پھر میں کہتا ہوں کہ آپ خود پڑھ کے آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ بہتر کون لگتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے جو سب سے بہتر ہیں وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب اور بلال کتب صاحب ہی لگتے ہیں. ہاں مطلب یہ وہ چیز ہے نا کہ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, شعور دی ہے, ہم فورسفلی نہیں جا سکتے. مذہب یا یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر سے نکلتی ہیں, اندر سے اٹھتی ہیں. تو بابا یحییٰ کیسے صوفی ہیں؟ بابا یحییٰ بہت کمال پرسنالٹی. بابا یحییٰ کے پاس میں ایک دفعہ گیا تو وہ جیسے اخبار میں جیسے ہم جاب جب تلاش کیا کرتے تھے تو اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نہیں رکھتے تھے, کاٹ کے رکھتے تھے. تو وہ میں ایک دفعہ گیا تھا, انہوں نے اتنے زیادہ اپنے اخبار کے ٹکڑے بکھیرے ہوئے آپ اپنے سامنے. تو میں نے کہا بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ مجھے کہتے ہیں یار یہ میں نا وہ لوگ تلاش کر رہا ہوں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے لیکن وہ جیلوں میں ہیں. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے کچھ لوگ بہت غریب ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 15,000 جرمانہ 20,000 جرمانہ دینے کے لیے نہیں ہوتا. وہ اس کی وجہ سے وہ ساری عمر سڑتے رہتے ہیں اور ان کا کوئی جرمانہ ادا نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یہ میں سارے لوگوں کی لسٹ بنا رہا ہوں
تو ان کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں, میں پیسے دوں گا اور یہ آزاد ہو جائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوئی, میں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست پریکٹیکل صوفی ہے, اور یہ پریکٹیکل درویش ہے کہ نہ صرف گفتگو کر رہے ہیں, وہ پریکٹیکلی بھی لوگوں کے عمل کے ساتھ. پھر میں ایک دفعہ گیا تو انہوں نے اپنے گھر میں ان کا ٹرک آیا ہوا ایک, اور وہ راشن کا ٹرک تھا, اور وہ راشن کے ڈبے مختلف اس طرح بنا رہے تھے. رمضان کے دنوں سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا یہ بابا جی آپ کیا کدھر کر رہے ہیں, یہ کیا تقسیم کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں یار یہ ہمارے ہاں نا جو خواجہ سرا ہے نا اس کو نا بڑا ٹھکرایا جاتا ہے, وہ اسکول میں چلا جائے اس کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا, اس کو کوئی جاب نہیں دیتا, اس کو کوئی رشتہ تو ہے کیا کرنا ہے کسی نے, کیونکہ ان کی تو جنسی واضح نہیں ہوتی نا کہ کیا ہے. تو کہتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے نا سب سے زیادہ ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, تو میں ان کے لیے راشن اکٹھا کر رہا ہوں, تو میں ان کے گھروں میں نا راشن دوں گا, اور روزانہ میرے گھر لنگر ہوتا ہے, یہ آتے ہیں میرے گھر میں کھانا کھاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو میں ان کی لائف میں جو ہیپینس ہے, کوئی مسکراہٹ ہے, وہ میں لے کے آ سکوں. اچھا ریسنٹلی ایک بہت بڑی پاکستان کی ایکٹریس اینکر ہیں مارننگ شو کی, وہ پچھلے دنوں لاہور آئی ہوئی تھی, انہوں نے خواہش کا اظہار کیا بابا یحییٰ سے ملنے کے لیے. وہ بڑی ڈپریس تھی, کچھ پریشانی تھی ان کو. اچھا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنی پریشانی کا ذکر بھی نہ آپ کریں گی نا, آپ جائیں گی تو آپ بالکل ان کے پاس بیٹھ کے بڑی کمفرٹیبل ہو جائیں گی, بڑی خوش ہو جائیں گی آپ. اچھا ایسا ہی ہوا, وہ وہاں پہ ہم لوگ ان کے پاس گئے, 11 بجے 11:30 بجے ان کے گھر پہنچے, تو تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان کے پاس بیٹھے رہے. اور عائشہ آپ کو مسئلے کی بات یہ بتاؤں کہ 2-2.5 گھنٹے میں تقریباً 50 سے 60 منٹ ہم ہنستے رہے. انہوں نے اتنا کمفرٹیبل کیا, اتنا انہوں نے ہمیں اچھا فیل کروایا, اتنا انہوں نے پوری گفتگو کو مزاح میں اور بڑا لائٹر ٹون میں انہوں نے ساری گفتگو کی کہ ہمیں بہت مزہ آیا. بلکہ جب ہم واپسی پہ راستے میں جب واپس آ رہے تھے تب بھی ہم سارے راستے میں کی باتیں سن کے ہنستے رہے, اور اتنا ہنسے کہ ہمارے پیٹ میں بل پڑ گیا, اور میں نے باقاعدہ اپنے پیٹ میں ہاتھ رکھا اس طرح سے. تو ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو بھی ساحل یا جو بھی کوئی تکلیف دے یا کوئی بھی کسی کو پریشانی ہے, وہ اگر آپ کے پاس آیا ہے تو اس کو اچھا فیل کروائیں, اس کو خدا سے ڈرائیں نا, اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو جو ہے نا قبر میں سانپ آ جائے گا, بچھو آ جائیں گے, آپ کو آگ آ جائے گی, اژدہا آ جائیں گے وہاں پہ. یہ مولوی کا اسٹائل ہے ڈرانے والا. مطلب ہمارا پازیٹیو اپروچ ہے ہی نہیں نا. مطلب اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والا ہے, وہ تو ڈرا ہی نہیں رہا. اگر اس کو ڈرانا ہی ہوتا تو پھر ہمارے لیے معافی کی ہوتی. یس, تو مجھے لگتا ہے کہ خدا کا جو فیس ہے نا, جو خدا کا جو پیغام ہے, وہ یہ صوفیہ جو ہیں یہ بہت اچھا پہنچاتے ہیں لوگوں تک. ایک تو کھانا کھلاتے ہیں, پھر یہ تفریق نہیں کرتے, کوئی لڑکی آ گئی, خسرا آ گیا, کوئی خواجہ سرا آ گیا, کوئی ہیں تو سب اللہ کے بندے, ہاں, اللہ کے کوئی مخلوق ہیں. ہندو آ گیا, سکھ آ گیا, یہودی آ گیا, کرسچن آ گیا, ان کا رویہ سب کے ساتھ ایک جیسا ہے, اور اپنی ہی پلیٹ میں کھانا بھی کھلا دیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا بھی لیتے ہیں. جبکہ اگر اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں ہمارا جو مولوی سسٹم ہے, وہ نہ مسجد میں آنے دیتے ہیں, نہ وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, اور ناؤز باللہ وہ تو دیکھیں نا بڑے بڑے غلط جو الفاظ ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں ان کے لیے, جیسے پلیت ہیں, وہ کہتے ہیں یہ پلیت ہے. میں نے یار سوچا کہ یار انسان کیسے پلیت ہو سکتا ہے؟ یہ کتنی ایک عجیب بات ہے کہ آپ کسی انسان کو پلیت کہہ رہے ہیں, اور ہمارے ہاتھ جو صفائی کرنے والے ہیں ان کو چوڑا کہتے ہیں, جبکہ وہ تو صفائی کر رہے ہیں. یار کتنی, آپ دیکھیں نا کتنی گھٹیا بات ہے. وہ ایک ایڈ دیکھا میں نے بڑا نا, ایک بچے نے کہا ماما وہ صفائی کرنے وہ آگے ہے, کوڑے والا آ گیا. تو ماں نے سمجھایا بچے کو, بیٹا کوڑے والے ہم ہیں, صفائی والا ہے, ہم کوڑا پھینک رہے ہیں, وہ صفائی والا ہے, تو ہی از مور سپیریئر دین اس. دیکھیں نا آپ اس سے اس طرح جب لیسن دیتے ہیں نا بچوں کو اس طرح کے, تو پھر بچوں کے دل میں ایک نرمی, ایک محبت پیدا ہوتی ہے, نہ کہ وہ نفرت کریں اور وہ دوسروں کو غلط سمجھے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں. اور اس کی ایگزامپل ایسے بھی ہے نا کہ جب عید وغیرہ پہ چھٹیاں ہوتی ہیں, اسپیشلی بڑی عید پہ 3 دن کی, اور چھوٹی عید پہ بھی, اور سب چھٹی پہ ہے, اور پھر کچرا دکھتا ہے ہمیں اپنے گھروں کے باہر بھی, روڈز پہ بھی, تو کون ہے صفائی والا اور کون ہے کچرے والا؟ ایگزیکٹلی, بالکل صحیح کہا آپ نے. تو ہم تو اپنا پھیلایا ہوا کچرا بھی صاف نہیں کر پاتے. جی بالکل, اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا, یہ جو ہمارا کچرا اور ہمارا جتنی گندگی ہے یہ صاف کرتے ہیں. اگر یہ صاف نہ کرے تو 3 دن کے بعد ہم تو سانس نہ لے سکیں اپنے گھروں میں. اور یہ مقبول جان کے ساتھ بھی آپ کا کچھ وقت گزرا؟ ہاں, اور یہ مقبول صاحب کے ساتھ تو بس میں ابھی ریسنٹلی میں سکردو ہو کے آیا ان کے ساتھ, ایک ٹور تھا, اور بڑا مزہ آیا. ویسے میری پرسیپشن ان کے بارے میں چینج ہوئی, کیونکہ آپ سفر کوئی واقعہ کیسا کیا ہوا؟ واقعہ تو بہت ہیں, واقعہ تو ایسا کیا ہوا؟ دیکھیے ان کو, دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہارڈ لائنر ہیں,
سخت مزاج کے ہیں, کرخت ہیں. وہ دیکھنے میں لگتا ہے, میرے بارے میں بھی لوگوں کو لگتا ہے ہم کیا کریں, ہم دکھنے میں ایسے لگتے ہیں. اچھا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ ہوتے کسی اور طرح کے ہیں, لیکن جب میں نے ان کے ساتھ سفر کیا میں نے ان کو انتہائی حلیم, انتہائی شفیق اور انتہائی کمفرٹیبل انسان پایا. دیکھیں ہم جیسے ہم بس میں, آپ کو پتہ ہے کبھی کوئی سیٹ آگے مل جاتی ہے, پیچھے مل جاتی ہے, ہم اگر ان پیچھے بھی بٹھا دیا ان کو, ہی واز ویری کمفرٹیبل. اگر ان کو آگے بٹھا دیا, ہی واز ویری کمفرٹیبل. ہم وہ اس میں گئے صحرا میں, جو کہ کولڈ ڈیزرٹ ہے سکردو میں. دنیا میں صرف 6 ہیں کولڈ ڈیزرٹس جس میں برف باری ہوتی ہے کولڈ ڈیزرٹ میں. تو وہ جا کے کہتے ہیں یار میں نے جیپ چلانی ہے. تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ چلائیں. انہوں نے کہہ دیا کہ میں تھوڑی جیپ چلاؤں گا. جیپ چلائی, ہم نے ان کے ساتھ بڑا انجوائے کیا. اور ان کے ساتھ جو پورا سفر تھا وہ بڑا ایک نالجیبل سفر تھا. ان کے ساتھ سوال کرتے رہتے تھے لوگ, وہ جوابات دیتے رہتے تھے, اور ان کے ساتھ پورا سفر جو ہے وہ مزے. اچھا مزے کی بات یہ ہوئی, آپ نے کہا کوئی واقعہ سنا ہے. میں جیسے ہی گیا تو میں پہلے ان کے روم میں چلا گیا, 2 بیڈ لگے ہوئے تھے. اچھا میرا روم الگ تھا, ان کا بھی روم الگ تھا. اچھا جیسے ہی میں ان کے روم میں گیا تو ان کا روم ریڈی تھا, میرا بھی روم صفائی ہو رہی تھی. تو ہمارے اس نے کہا ٹریول والے نے کہ آپ نا یہاں پہ ان کے ساتھ ابھی ٹھہریں, تو میں آپ کو ابھی دوسرا شفٹ کرتا ہوں روم میں. اچھا تو میں جب ان کے ساتھ بیٹھا, وہ ادھر لیٹے ہوئے تھے, میں اس سائڈ پہ لیٹا ہوا تھا. اچھا وہ کہتا ہے کہ سر آپ کا روم ریڈی ہو گیا ہے, آپ آ جائیں. تو میں نے کیا, اور ایسا میں آپ کے ساتھ ادھر ہی سو جاتا ہوں. کہتے ہیں ہاں یار تم ادھر ہی سو جاؤ, گپ شپ لگتی رہے گی. تو میں سو گیا. اچھا جب سو گیا تو ہمیں بڑا مزہ آیا, ہم باہر بھی گپ شپ لگاتے تھے, باہر اندر آ کے بھی گپ شپ کرتے رہتے تھے. مجھے زیادہ ٹائم مل گیا ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا. لیکن میں نے کہا روم اگر آپ نے چھوڑ سکنا تو دے دیں, نہیں تو آپ کسی اور کو دینا دے دیں, میں اب ان کے ساتھ ہی رہوں گا. اچھا مجھے اگلے دن شرمندگی بڑی ہوئی. شرمندگی اس بات کی ہوئی, مجھے ہلکا سے کہتے ہیں اور یار تم خراٹے بڑا مارتے ہو. میں نے کہا اچھا وجہ سے میرے خراٹے, میں اکثر تو میری روٹین تو نہیں ماننے کی, لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ سفر تھکاوٹ میں بھی ہو جاتا ہے, میں نے کہا سفر کیا ہو. اچھا پھر اگلے دن نا میں نے بڑا خیال کیا, میں نے نا سائڈ اس طرف کر کے سویا میں, کیونکہ اگر میں اس طرف سائڈ کر کے سو جاؤں نا پھر خراٹے کی آواز نہیں آتی یا آتے ہی نہیں. اچھا یہ آپ کے لیے آپ کی اپنی ٹپ ہے. ہاں میں نے اپنے حساب لگایا, میں نے حساب لگایا نا کہ اس طرف میں بڑا خیال سے میں نے سویا. اور پھر میں کوشش کی کہ وہ پہلے سو جائیں, میں دیکھتا رہا کہ پہلے وہ سو جائیں اور پھر میں جا کے اپنا نیند میں بعد میں کروں. پھر میں واک کرنا چلا گیا. لیکن بہرحال اگلے 2 دن پھر میں نے پوچھتا رہا کیا مسئلہ تو نہیں ہوا, وہ کہتے نہیں کمفرٹیبل. پھر میں نے سوچا کہ پہلے دن کی تھکاوٹ تھی اس لیے وہ ہو گیا. اچھا پھر جو بھی سوال کرتے تھے ان کے ساتھ وہ بڑا خوش اسلوبی سے اس کا جواب دیتے تھے. اور میں نے کہا نا پرسیپشن میری بھی ان کے بارے میں چینج ہوئی کہ وہ ہی از اے ویری کمفرٹیبل. اچھا مجھے اتفاق ہوا ہے اور یہ سب کے ساتھ کام کرنے کا ایک چینل میں, اور بڑی ہمبل پرسنالٹی, مطلب لگتا ہے کبھی غصہ آتا ہی نہیں ہے, کسی بات پہ نہیں آتا, ان کو کچھ برا ہی نہیں لگتا. مطلب کیا یہ انسان جب سائٹ پہ صوفیزم والی سائٹ پہ آتا ہے, کیونکہ فطرت میں برا لگنا ہے انسان کی فطرت میں, تو کیا اپنی وہ پریکٹس کے اندر اتنا ہمبل ہو جاتا ہے؟ میں نے آپ کو بھی کبھی غصے میں نہیں دیکھا. مطلب میں آئی تھنک آپ کو اٹس مور دین 10 years ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, آپ کے ساتھ کافی ٹائم سے ایک ایسوسیشن رہی. علی عباس کو بھی کبھی غصے میں نہیں دیکھا, غصہ نہیں آتا. میں ایک دفعہ نا بہادر روڈ سے گزر رہا تھا, اور بہادر روڈ سے گزر رہا تھا تو ایک وہاں پہ ایسا موڑ ہے کہ ہر کوئی نا اس میں سے گاڑی کی جو نوز ہے نا وہ پھنساتا ہے تاکہ وہ نکل جائے آگے نا. تو میں ایسے نکلنے لگا تو ایک گاڑی والا ہے, اسے فوراً سے آگے کر لی گاڑی. تو مجھے بڑا غصہ چڑھا اس وقت نا کہ یار مجھے پہلے گزرنا چاہیے تھا. اچھا کیونکہ میری بھی وہی راستہ تھا, میں بھی اسی روٹین سے گزرتا تھا. اگلے ہی لمحے مجھے اپنے سے ہی جواب آیا کہ تم بھی تو یہی کرتے ہو, کیونکہ میں بھی جب راستہ وہاں اس موڑ سے لیتا ہوں تو میں بھی یہی کرتا ہوں. راستہ نہیں, ہمیں ہمارے یہاں راستہ دینے کی عادت نہیں ہے نہیں. ہاں اچھا ویسے اگر آپ اچھا یہ رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. بحریہ ٹاؤن میں اگر میں ہو جاؤں نا تو میں راستہ دے دیتا ہوں وہاں پہ لوگوں کو, کیونکہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ 2-4 گاڑیوں کے بعد نا میری باری آ جائے گی. اچھا اگر آپ کہیں شہر والی سائڈ میں اگر آپ کسی کو راستہ دے دیں تو پھر آپ کی باری نہیں آتی. ٹھیک ہے, پھر 1 2 3 4 گاڑیاں فٹافٹ. اس کا مطلب انسان کے رویے روڈ ٹو روڈ اور پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں. دیکھیں آپ کو جب یقین ہونا کہ میری بھی باری آ جائے گی اب, اور اگلا جو شخص ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہوگا, تو پھر آپ ضرور, آپ کا رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. دبئی میں دیکھ لیں آپ, رویہ ڈفرینٹ ہوتا ہے انسانوں کا, یہاں آ کے بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. تو اگر آپ وہاں پہ راستہ نہ دیں پیدل چلنے والے کو تو آپ کو 500 درہم فائن ہو جاتا ہے. کریکٹ, وہاں پہ تو رکتے فوراً, ہیں, اور وہاں پہ وہ رکتے ہیں. پریکٹس بن گئی نا, کیونکہ پتہ ہے کہ یار ہر کوئی دوسرے کو راستہ دے گا, اور جب کوئی راستہ دے گا دوسرے کو وہ ویو کر کے جائے گا جی تھینک یو ویری مچ جی, وہ اس طرح جائے گا. تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. مجھے اکثر لاسٹ ٹائم بھی جب میں گئی ہوں تو میں واک شام میں نکلی نیچے کچھ لینے کے لیے, تو آئی امیزڈ کہ گاڑی آ رہی, میں رک گئی,
تو گاڑی والے نے اشارہ کیا گزر جائیں, حالانکہ اشارہ کھلا ہوا تھا. جی جی, کتنے اچھے لوگ ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. اچھے اب ہو گئے ہیں پریکٹس کر کر کے, کیونکہ ایک تو ڈر ہے جرمانے کا, بہت بڑا 500 درہم کا جرمانہ ہو جائے گا, یہ ڈر بھی ہے. لیکن اب اس ڈر کی وجہ سے ان کی پریکٹس بھی بن گئی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا, وہاں پہ نا کوئی افراتفری نہیں ہے. ہمارے دماغ میں بہت افراتفری ہے, ہم نے جلدی پہنچنا ہے, ہم نے جلدی اٹھنا ہے, جلدی کرنا ہے کام. کہیں نہ کہیں ایک انسان کی انسیکیورٹی ہے اپنی چیزوں کو لے کے. اچھا, یہاں پہ میرا ایک ماننا ہے کہ انسان کا رسک ہمارے نصیب میں ہے نا, ہمارا ایمان ہے کہ جو نصیب میں ہے رسک مل جائے گا, ہم نے تو ایفرٹ کرنی ہے. تو کہیں نہ کہیں جب ہم انسیکیور ہو رہے ہیں اور پینک ہو رہے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اب وہاں پہ بھی لوگ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں, شاید ٹھیک ہے ایک اسٹیٹ کا ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو دیتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایفرٹ کر رہے ہیں, اینڈ آف دا منتھ ہمارے معاملات ایسے ہوں گے کہ ہم چیزیں چلا لیں گے. یہ فرق پڑتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا ایک ایمان کی کمزوری آ جاتی ہے اس چیز میں. دیکھیں, جب آپ کو اندازہ ہو جائے نا, ایک آپ کو گورنمنٹس پہ یا اپنی آرگنائزیشنس پہ جب آپ کو بھروسہ ہو کہ میں اب کمفرٹیبل ہوں یہاں پہ اور مجھے کوئی نوکری سے نہ نکالے گا جب تک میں کوئی بڑا کوئی کرائم نہ کروں, یا جب تک میرے پاس کوئی ایسا بڑا کیس نہ میرے اوپر بن جائے, تو آپ دل جوئی سے کام کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ فیئر رہے نا کہ میرا پتہ نہیں کل کا دن آخری نہ ہو جائے, یا مجھے گورنمنٹ میں پتہ نہیں افراتفری نہ لگ جائے, یا کرفیو نہ لگ جائے, یا مارشل لا نہ لگ جائے, یا بینک کرپٹ نہ ہو جائے ہمارا ملک, کیونکہ ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں نا ایسی ہر وقت, تو ہم خبروں کا ڈیفینیٹلی اثر لیتے ہیں. آپ زندگی میں جو چیز سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, آپ کو اس کا اثر آپ کو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. علی عباس کبھی انسیکیور ہوئے اپنے فائنینشیلس کو لے کے, جابس کو لے کے, معاملات کے, اچھا پتہ نہیں کل پیمنٹ ملے گی کہ نہیں, کام ملے گا کہ نہیں, جاب ہوگی یا نہیں, آپ کے ساتھ ایسے فیئرس کبھی رہے لائف میں؟ نہیں, میں ایسے کبھی بھی نہیں رہا آج تک میرے پاس فیئر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک کام کرتے ہوئے نا اپنا سورس آف انکم میں ساتھ ساتھ رکھتا ہوں کوئی اور بھی, کیونکہ میں نے یہ چھوٹے ہوتے چیز سیکھ لی تھی کہ الٹرنیٹیو آپ کے پاس زندگی میں ہونے چاہیے. کسی بھی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, لوگ ہیں آپ کے پاس, دوست ہیں, کوئی بھی وٹ ایور دا فیلڈ از, اس کا الٹرنیٹیو آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس الٹرنیٹیو ہے, اور میری دماغی طور پہ نا ٹریننگ ایسی ہو چکی ہے کہ میں پلان بی کے ساتھ چل رہا ہوتا ہوں. آج کل کے دور میں تو علی آئی تھنک ہمیں ملٹیپل سورس آف انکم پہ جانا چاہیے. صرف ایک کام کر کے ہم سوچیں گے بس ہمارے معاملات چلیں گے, تو ایک کام بھی نہیں رہے گا تو پھر کیا کریں گے. اسی لیے نا آپ کو ساتھ ساتھ کوئی کام دوسرا ضرور کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو وہاں سے جواب ہو بھی جائے تو اتنا آپ کا ہو جائے کہ آپ کا کچن ڈسٹرب نہ ہو. تو آتا ہو نا, ہاں, آپ کا کچن ڈسٹرب نہ ہو, آپ یکدم اپنی عیاشی ختم کر دیں. ریسٹورینٹس پہ جانا, ہوٹلنگ, ایکسپینسو کلوتھس لینا, اور بہت لگژری کھانے کھانا, یہ آپ مائنس کر سکتے ہیں. جہاں پہ آپ دودھ 4 کلو لے رہے ہیں وہاں پہ 2 کلو پہ آ جائیں. یہ ساری چیزیں کٹ کر کے آپ فوراً سے جہاں پہ آپ کو دوسری انکم آ رہی ہے تو آپ اس سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس انکم ایک ہی ہے اور یکدم بند ہو گئی آپ تو چلے جائیں گے فرسٹریشن میں, آپ کو تو بڑا ہیوی اسٹریس ہو جائے گا. اور فوراً سے آپ کو جاب بھی نہیں اگر مل رہی تو پھر آپ جب جاب نہیں مل رہی ہوتی نا, پھر آپ آ جاتے ہیں بیگنگ پوزیشن پہ. تو جہاں آپ 4 لاکھ روپے لے رہے ہوتے, پھر آپ 2 لاکھ روپے بھی ماننے کے لیے, کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس بیگنگ پوزیشن سے بچنے کے لیے یو شوڈ ہیو الٹرنیٹیوس. اچھا, یہاں پہ اسی سچویشن میں ایک, اب صوفیزم آپ کو بلیف سسٹم اسٹرانگ کرتا ہے آپ کا, ایسی سچویشنز میں بلیف سسٹم کتنا ورک کرتا ہے؟ بہت زیادہ, کیونکہ 2 طرح کے بلیف ہوتے ہیں نا. ایک تو بلیف یہ ہے نا کہ آپ کو اپنی ذات پہ بلیف ہو. جو ایتھیسٹ ہیں وہ تو خدا کو نہیں مانتے, لیکن ہمارے پاس تو 2 بلیفز ہیں, ایک خدا ہے ہمارے پاس, ایک ہمارے پاس اپنی ذات ہے. تو وہ اس بلیف سسٹم کے پیچھے بھی نا کچھ سکلز ہوتی ہیں, کچھ کمپیٹنسیز ہوتی ہیں, نالج ہوتا ہے, کانفیڈنس ہوتا ہے, پرسنالٹی ہوتی ہے. یہ 5 چیزیں مل کے آپ کو بلیف سسٹم آپ کا اسٹرانگ کرتی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو صرف اس بنیاد پہ بلیف سسٹم نہیں ہو سکتا کہ میرا خدا پہ بہت ایمان ہے تو میرا بلیف سسٹم بہت اسٹرانگ ہو جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے محنت تو مانگی ہے نا, رزلٹ وہ دے گا, رسک دے گا, بٹ اب خالی گھر میں بیٹھے ہم مل جائے تو نہیں مل سکتا. میں کل ہی شاہ رخ خان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. شاہ رخ خان کہتے ہیں کہ مجھے بہت برا لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو انکمفرٹیبل کروں, لیکن کہا کہ اس نے اگر آپ زندگی میں بڑا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. اگر آپ سیکریفائس نہیں کر سکتے تو آپ بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتے. اس سے اپنی 3 مثالیں دی. اس نے کہا یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں گھر بیٹھوں کتابیں پڑھوں, میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ایسے بیچز پہ جاؤں اور میں مزے سے بیٹھا رہوں آرام سے,
میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ وقت گزاروں, بچوں کے مختلف جگہوں پہ لے کے جاؤں. وہ کہتا ہے میرا بالکل بھی دل نہیں کرتا کہ میں ورک آؤٹ کروں, میں ایکسرسائز کروں. کہتے ہیں میرے لیے بہت مشکل کام ہے یہ, میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں 6 بجے اٹھ کے میں کہتا ہے کام پہ چلا جاتا ہوں. اچھا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ایکٹنگ کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں, وہ کہتا ہے میں 6 بجے کام پہ چلا جاتا ہوں. میں صبح اٹھ کے میں کام پہ جاتا ہوں اور میں میکسیمم وقت لگاتا ہوں کام کرنے کا. میرا کام کرنے کو دل کہتا ہے کہ مجھے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مجھے میرا دل نہیں کر رہا ہوتا, کوئی کنسرٹ آ گیا یا میری کہیں اپیئرنس ہے یا میرا کہیں کام, میرا دل نہیں کر رہا, میری لیتھارجک ہو جاتا ہے انسان. کیونکہ بنیادی طور پہ تو انسان صحت پسند ہے نا, لیتھارجک ہے, اس کو بڑا مزہ آئے گا کہ وہ بیڈ پہ لیٹا رہے, کچھ نہ کرنا, اور وہ ٹی وی دیکھے, اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائے, کھانے کھائے, اور یہ بڑی مزیدار لائف ہے نا. اچھا اب اس مزیدار لائف سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو آپ نے ڈسکمفرٹ کرنا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ہر روز اپنے آپ کو ڈسکمفرٹ کرتا ہوں ابھی بھی. ہی از اے کنگ, دیکھیں نا اس کو بالی ووڈ کا کنگ کہا جاتا ہے, دنیا کا پتہ نہیں 5واں 6واں امیر ایکٹر ہے وہ دنیا کا. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اندازہ ہے جس دن میں نے اپنا یہ سیکریفائس کرنا چھوڑ دیا وہی گراف میرا نیچے آ جائے گا. وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ گروتھ کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. کمفرٹ زون سے اگر آپ نہیں نکلیں گے, اچھا ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں کہ اپنے اس کمفرٹ زون میں رہ کے بھی وہ گرو کر لیتے ہیں. نہیں میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر آپ کمفرٹ زون سے نہیں نکلتے آپ, اور آپ جس مقام جو مقام آپ چاہتے ہیں اس مقام سے اگر آپ کمفرٹیبل ہیں, ہیپی ہیں, سیٹسفائڈ ہیں, اٹس اوکے. یہ تو ان کے لیے نا جنہوں نے بڑا مقام حاصل کرنا ہے. دیکھیے بڑا مقام جس نے حاصل کیا ہے اس کے لیے کمفرٹ زون توڑنا ضروری ہے, نہیں تو اسی لیے تو بڑے لوگ کم ہیں. ہاں دیکھیں نا, میں سبطین شاہ صاحب کا ذکر کرنا یہاں پہ ضرور چاہوں گا. وہ بھی ایک بڑے درویش گزرے ہیں. سبطین شاہ صاحب ایمن آباد موڑ بیٹھا کرتے تھے. میری زندگی کی مشکل ترین لرننگ وہ ہے, کیونکہ ہم ان کے پاس جایا کرتے تھے تقریباً رات کے 9 بجے. 9 بجے سے لے کے وہ 3-4 بجے تک بیٹھتے تھے. ہم ان سے سوال جواب کرتے تھے, گفتگو کرتے تھے. اچھا اب لاہور سے جانا, ان کے پاس بیٹھنا, ہمارے پاس چھوٹی گاڑی ہوتی تھی, 5-6 دوست مل کے جاتے تھے, سفر بھی انکمفرٹیبل ہوتا تھا. اچھا جو ان کے پاس جو سٹنگ تھی نیچے وہ پرالی ہوتی ہے نا, جیسے پرالی میں وہ بٹھاتے تھے چٹائیاں پہ, انکمفرٹیبل سٹنگ تھی, گھٹنے تھک جاتے تھے, لیکن ہم 5-6 گھنٹے ان کے پاس گزارتے تھے. اپنے آپ کو انتہائی انکمفرٹیبل کرتے تھے. لیکن آج بھی اس جو ہم نے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل کیا اس وقت اور اپنے کمفرٹ زون سے نکلے, تو ہمیں آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا, میں آج بھی 5-6 سال ہو گئے ان کے وصال کو, لیکن آج بھی میں ان کا ذکر کر رہا ہوں بیٹھ کے یہاں پہ, کیونکہ میں نے وہاں سے حاصل کیا. کریکٹ. تو حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو اپنا آپ جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑتا ہے, کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, بنا ایفرٹ کے ملتا کچھ نہیں ہے. نہیں لیکن آپ ڈیسائیڈ کر لیں. میں سب کو نہیں کہتا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, میں کہتا ہوں جس نے بڑا مقام حاصل کرنا ہے وہ کر لے, جس نے نہیں کرنا وہ نہ کرے. یہ تو بڑا کلیئر ہے نا زندگی میں, لائف میں ویژن بڑا کلیئر ہے. مطلب کچھ لوگ 9 to 5 میں خوش ہیں, ہاں تو ٹھیک ہے, وہ ان کو نہیں اس سے زیادہ چاہیے. ہاں, اور جن کو چاہیے پھر ان کے لیے 2 گھنٹے کی نیند بھی بہت ہے, کیونکہ ان کو کچھ وہ جو ان کے خواب ہے نا ان کو سونے نہیں دیتے. اصل میں میری دیکھیں لائف میں نا, میں یہ روٹین لائف مجھے اچھی نہیں لگتی تھی کہ 9 بجے جاؤ 5 بجے آؤ, نہ آپ کی پہچان ہو. اگر میں محنت نہ میں زندگی میں اس طرح سے ڈفرینٹ کی ہوتی یا ریسرچز نہ کی ہوتی تو میں آج عائشہ کے ساتھ میں تھوڑی بیٹھا ہوتا. تو مجھے تو شوق تھا نا کہ میں اپنا کوئی مقام بناؤں, میں اپنا کوئی ڈفرینٹ کروں, کوئی دنیا دیکھوں, زیادہ کنٹریز دیکھوں. پیسے تو تھے نہیں, اب طریقہ نکالنا تھا کہ کیسے آپ نے دنیا دیکھنی ہے, آپ نے کیسے مختلف کلچرز ایکسپلور کرنے. کیونکہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے دنیا کی کہ میں دنیا دیکھوں. یہ میرا بھی شوق ہے, لیکن میری ایک کنڈیشن ہے ساتھ میں. اچھا وہ کیا ہے؟ بزنس ویزا. اور آپ مجھے بھی جانتے ہیں کہ میرے میں بھی ایک بڑا ایک بے چین روح ہے کہ اچھا مجھے پیسے کمانے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا. مطلب کچھ کرنا ہے, نام اپنا ہونا چاہیے کہ لوگ, ویسے تو نام اللہ کا ہے اسی کا رہے گا, بٹ ایک پرسنل آئیڈینٹی کہ لوگ آپ کو صرف آپ کے نام یا آپ کے کام کی وجہ سے جانے, نہ کہ فلاں کی فلاں اور فلاں کی فلاں کی وجہ سے. ہاں مزہ ہے نا, دیکھیں اس بات کا مزہ ہے, اور یہ کک دیتا ہے. ہاں پیسے تو ہم کما ہی لیں گے, پیسے تو نوکری میں بھی آ جاتے ہیں, پیسے تو آ ہی رہیں گے, بٹ جو کام کر کے آپ کو کسی آپ کی کام کی وجہ سے جب لوگ جانتے ہیں اور اس کا تعارف بنتا ہے نا, بڑا مزہ آتا ہے اس کا, وہ ایک الگ ہی نشہ ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو اب یہ آپ نے تو بہت سفر کیا ہے, اور میں سیکھوں گی ویسے بنا پیسوں کے کیسے سفر کرتے ہیں, کیسے ٹریول کرتے ہیں. تو کوئی انٹرسٹنگ, مطلب آپ کی لرننگ کیا رہی؟ کہتے ہیں اکثر اب کچھ نہیں سوچ پا رہے, کہیں اسٹک ہو گئے ہیں تو سفر کر لیں. اور سفر میں جن لوگوں کے ساتھ سفر کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو اچھے دوست بھی مل جاتے ہیں, کہ کسی کے ساتھ کھانا کھا لیں یا سفر کر لیں تو آپ کو لوگوں کا پتہ چلتا ہے.
تو کتنے دوست ملے آپ کو اور آپ کی لرننگس کیا رہے؟ اچھا عائشہ، آپ نے اگر کسی کو دیکھنا ہو نا، جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کام کی بات نہ کرے میرے ساتھ 6 بجے کے بعد، وہ بالکل اپنا کام بند کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو شوق نہیں ہوتا نا کام کا. اچھا جس بندے کو کام کا شوق ہوتا ہے وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ مجھے میرے کام چیزیں خوابوں میں آنی شروع ہو رہی ہیں، میں سوچتی بھی ہوں تو وہی چلتا رہتا ہے میرے دماغ میں. اس کو کہتے ہیں لگاؤ. اچھا اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کسی شخص کو بہت سے پیسے دیں اور آپ اس کو کہیں کہ جو تم کر رہے تھے، جو بھی کام، جو بھی تم نوکری کر رہے تھے یا جو تم کر رہے تھے، کیا اب تم کنٹینیو کرو گے؟ تو موسٹ آف دا پیپل کا جواب ہوگا نہیں، کیونکہ وہ پیسے کے لیے کر رہے تھے، پیسہ مل گیا. اچھا میرے پاس اگر بہت زیادہ پیسہ آ جائے یا تمہارے پاس بہت زیادہ پیسہ آ بھی جائے، پھر بھی ہم پوڈ کاسٹ ضرور کر رہے ہوں گے، پھر بھی ہم کتابیں ضرور لکھ رہے ہوں گے، پھر بھی جیسے آپ مختلف جگہوں پہ لیکچرز کے لیے جاتی ہیں یونیورسٹیز میں، جیسے آپ پچھلے دنوں وومن ایک فورم پہ گئی ہوئی تھی، تو اب جائیں گی آپ کیونکہ یہ آپ کو شوق ہے اس کام کا. اس کے ساتھ پیسے کا تعلق کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ. اچھا پھر ایک اور بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کے سارے کام جس کا آپ کو مزہ آ رہا ہو، آپ وہ فری کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ مجھے مزہ آ رہا ہے، بس دیٹس اٹ، کوئی پیسے میں کسی اور کام سے بھی کما لوں گا. تو وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جو شخص کا جو شوق ہے وہی پیشن ہے، وہی کاروبار ہے بن جائے، تو وہ تو لکی بندہ ہے میرے حساب سے اس دنیا کا. سیریسلی، کیونکہ پیسے، مطلب یہ میں اکثر کہتی ہوں کہ پیسے، میرا پرابلم پیسے نہیں ہے. میں نے جتنی جابس کی ہیں، کبھی بھی جاب چھوڑنے یا سوئچ کرنے کا ریزن پیسہ نہیں تھا. مزہ نہیں آ رہا، ہاں لرننگ نہیں ہے، ہاں چھوڑ دو. صحیح ہے، پیسے تو کما لیں گے، ہاں بٹ اور ایسے ہی کرنا چاہیے. ہاں کیونکہ لرننگ نہیں روکنی چاہیے. ایک دفعہ جب اب لرننگ آپ کی بڑھ جائے نا، اور جب آپ کا اسکیل انٹلیکٹ کا، اسکیلز کا، مائنڈ سیٹ کا بڑھ جائے، تو پھر خود بخود پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. علی، صوفی ازم میں ایک سلسلہ چشتیہ کا بھی بڑا ایک پرومیننٹ ہے، مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. 4 بڑے سلسلے ہیں جی اس میں. سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقش بندیہ، سلسلہ چشتیہ، اور ایک اور ہے چوتھا. نقش بندی ہے، قادری ہے، مجھے اکثر وہ چوتھے کا نام بھول جاتا ہوتا، ابھی یاد آ جاتا ہے. اچھا یہ ہے، ان کا تعلق ہے جی انڈیا سے، چشتیہ. اچھا جو قادریہ سلسلہ ہے، میں جن کو یہاں پہ 11ویں شریف کے ہم ختم دلواتے ہیں، عبد القادر جیلانی صاحب، ان کا روضہ ہے بغداد میں، اور مجھے اتفاق ہوا ہے جانے کا وہاں پہ. اچھا جو سلسلہ جو نقش بندی ہے اور جو سلسلہ، یہ 4 بڑے بہرحال یہ سلسلے ہیں. اچھا ان میں سے آگے پھر شاخیں نکلتی ہیں، جیسے داتا صاحب ایک سلسلے کی طرف، قادری کی طرف وہ بلانگ کرتے ہیں. پھر صحیح شہباز قلندر، یہ بھی قادری سلسلے کو بلانگ کرتے ہیں. تو یہ سارے سلسلے ہیں، یہاں پہ لوگ منتیں مانگتے ہیں جا کے، اور بہشتی دروازے ہیں اور وہ کھلتے ہیں لوگوں کے لیے، اور بڑے لوگ عقیدت اور شوق سے جاتے ہیں. لیکن میں نا اس کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہوں کہ یہ صرف آپ کے نا روحانیت کے سلسلے نہیں ہیں، یہ اکنامکس کے بھی سلسلے ہیں. اس کے ساتھ بزنس، ٹریڈ، فائنانس جڑا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں، آپ جس بھی بڑے دربار پہ جائیں گی نا، جیسے میں بہت درباروں کو میں نے وزٹ کیا ہے، اس کے ارد گرد نا شاپس ہوں گی، مارکیٹس ہوں گی اس کے ارد گرد. اچھا دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، پھر وہاں پرچیزنگ ہوتی ہے، پھر لوگ پیسے ڈالتے ہیں. پھولوں کی دکانیں بھی ہیں، مٹھائیوں کی دکانیں ہیں، چادریں چڑھائیں گے، دیگ لیں گے وہاں سے، بنی بنائی تیار دیگیں لیں جی 10 منٹ میں. تو یہ پورا نا اکنامیکل سسٹم بھی ہے. لوگ اب چڑھاوے دیتے ہیں، تو یہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ سپینڈ کر رہے ہیں، غریبوں تک وہ پیسہ جاتا ہے، اور ایک پورا ملک کا اکانومک جو سسٹم ہے نا وہ چلتا ہے. جیسے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں روزے پہ گیا کربلا میں، وہاں پہ تقریباً ہزاروں کے قریب شاپس ہیں، اور وہاں پہ لوگ عقیدت سے جاتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن جب عقیدت سے لوگ جاتے ہیں تو ہوٹل کا اسٹے کرتے ہیں نا، وہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، وہاں پہ چیزیں پرچیز کرتے ہیں. تو ان کی وجہ سے ایک پورے اس علاقے کا اکنامیکل سسٹم جو ہے نا وہ بھی چلتا ہے. دیکھیں نا، ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، تو مجھے لاسٹ ایئر مجھے بھی اتفاق ہوا عمرہ پہ جانے کا، تو وہ مکہ اور مدینہ، وہ ان کی سراؤنڈنگس، ان کی مارکیٹس کے ریٹ ہی الگ ہیں، ہر چیز کا، کھانے پینے کا، ہر چیز کا ریٹ فرق ہے. تھوڑا سا 2-4-10 کلومیٹر باہر نکل جائیں اس سرکل سے تو کچھ اور معاملات ہیں. دیکھیے مسلمانوں میں نا جو روزہ ہے یا جو دربار ہے نا وہ سیل ہوتا ہے، دیٹ دس از دا بگیسٹ بزنس، ٹھیک ہے. اور جو کرسچنز ہیں نا ان کے ہاں ہسٹری سیل ہوتی ہے.
ان کے ہاں کوئی دربار سیل نہیں ہوتا. وہ سیل کرتے ہیں چرچز. یہ 4000 پرانا چرچ ہے ہمارا, یا یہ جو کیسل ہے یہ 5000 سال پرانا کیسل ہے, یہ لنڈن آئی ہے, یہ میڈم ٹوساڈ ہے. تو جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا, جیسے ویٹیکن سٹی ہے, اور ویٹیکن سٹی کے جو تاریخی مقامات ہیں سارے وہ سیل کرتے ہیں. تو یہ دونوں مذہب جو ہے نا مختلف چیزوں کو سیل کر رہے ہیں, اور ان سے اکنامکس جو ہے نا وہ جنریٹ ہو رہی ہے. اب ویٹیکن سٹی ان کا کیونکہ خانہ کعبہ ہے کرسچینٹی کا, تو بڑے لاکھوں کروڑوں لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہ وہاں جا کے رہتے بھی ہیں. اٹلی میں دیکھیں نا, روم ایک ویسے ہی پورا تاریخی ملک ہے, آپ جہاں بھی چلے جائیں تو آپ کو تاریخ نظر آ رہی ہوتی ہے وہاں پہ. مطلب مجھے بڑا پسند ہے ان کی بلڈنگز, ان کا انفراسٹرکچر, یس بہت مزے کا ہے. وہ اس انفراسٹرکچر سیل کرتے ہیں, وہ اس انفراسٹرکچر کے ارد گرد کوئی اسٹوری بلڈ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے درباروں میں بھی اسٹوری بلڈ ہوتی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ حضرت عبد القادر جیلانی صاحب کے حوالے سے ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ ایک بارات آ رہی تھی, وہ بارات ڈوب گئی, تو پھر کئی سالوں کے بعد اس نے ختم دلوایا اور وہ بارات اوپر آ گئی. تو میں نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ وہ کئی سالوں کے بعد جب بارات جب اوپر آئی, جب بیڑی ڈوب گئی تھی, تو کیا ان کی ایج وہی تھی لوگوں کی جب وہ ڈوبے تھے, یا وہ اتنے سال ان کی ایج بڑھ چکی تھی؟ تو وہ پھر کہتے ہیں تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئے گی, یہ روحانیت کے سلسلے ہیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسٹوری ہوتی ہے. ہاں دیکھیے, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ غار طور جایا کرتے تھے, وہ ایک بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہے, پوری دنیا سے لوگ اس غار کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے مقامات ہیں دنیا کے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسٹوری اٹیچ ہے. وہ اسٹوری آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے جانے کے لیے, آپ جاتے ہیں, آپ وہاں پہ اسپینڈ کرتے ہیں, اور آپ ان کے ملک کی اکانومی کو گرو کرتے ہیں. کریکٹ. یہ تو ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. ایسے ہی چلتا رہے گا. صحیح ہے. صوفیزم میں میوزک کا کیا مقام ہے؟ اس میں کوئی انٹلیکچوئل گروتھ کوئی نہیں ہے, نہ قوالی کے ساتھ, نہ میوزک کے ساتھ, نہ کوئی نعتوں کے ساتھ. اس کا انٹلیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے جہاں تک میں سمجھاؤں. لیکن ہاں ٹھیک ہے, آپ قوالی آپ کر رہے ہیں, آپ ایک وجد میں آ جاتے ہیں, آپ کو سرور آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ دھمال ڈالتے ہیں, تو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کا اتنا ہی تعلق ہے. اس کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی مقام حاصل نہیں ہو سکتا. اوکے, یہ بس ٹھیک ہے, آپ سمجھ لیں کہ یہ صوفیزم کی انٹرٹینمنٹ ہے. ہمارے مذہب میں کہتے ہیں نا کہ مطلب ہم میوزک حرام ہے. اچھا, اس کا ویسے نا میں نے بڑے لوگوں سے اس کا سوال جواب میں نے سنا, میں نے پوچھا, میں نے اب تو ہر کانسیپٹ اللہ کا شکر ہے کلیئر ہو گیا, اور انسان کے نا کانسیپٹ کلیئر ہو جانے چاہیے. نہیں تو ہماری قوم نا ابھی اسی میں پھنسی رہتی ہے کہ جی میں نے نیل پالش لگا لی, میرا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں نے برش کر لیا, میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا. تو یہ پھنسے ہوئے نا. اور آپ غور کریں, دا موسٹ 20 آسک کوشچنز ہیں. آپ رمضان ابھی دیکھیں اور وہ کوشچنز آپ دیکھ لیں, اس کے سال پہلے دیکھ لیں, اور 50 سال کے پہلے دیکھ لیں, سیم کوشچن ہے. کوئی کوشچنز میں تبدیلی نہیں آئی, یا کوئی کوشچنز میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اگر آپ نے کلیئر نہیں ہوئے نا ابھی تک, آپ نے اگر اپنی قوم کا حساب لگانا ہونا کہ انٹلیکچوئل ڈیولپ کر رہی ہے, یہ گرو کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, تو وہ سوالوں سے پتہ چل جائے گا آپ کو. جیسے وہ سوال مدنی صاحب سے ایک سوال پوچھا نا کسی نے کہ جی میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا, تو یہ کیڑا جو ہے نا وہ میرے ساتھ آ گیا ہے مدینہ سے, تو میں بتایا اب اس کو کیا کروں. تو مدنی صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, یہ تو کیونکہ آپ تو اس کو جدا نہیں کر سکتے اس مٹی سے, تو اگر میں ہوں تو میں تو اس کو واپس چھوڑ کے آؤں, لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اس کو واپس چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا, آپ پہ فرض نہیں ہے اس پہ چھوڑنا واپس. ایک اور کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ میں ڈال دیا بندے کو. ہاں, اس کو کہہ دیا کہ تم جو ہے نا, اب اس کے دل میں آیا کہ جی میں تو یہ کیڑا جو ہے جو ادھر سے آیا ہے مدینہ سے, تو میں تو اس کی ایک حفاظت کروں گا ایک ڈبی میں ڈال کے. وہ یہ سوچے گا نا کہ ڈبی میں ڈال کے حفاظت کروں گا, کچھ چینی رکھوں گا اندر تاکہ اس کو زندہ بھی تو رکھنا ہے نا, تو اس کو پھر با حفاظت میں وہاں پہ چھوڑ کے آؤں گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ان کے چینل میں تھا کہ آپ نے اگر پیٹرول کی آپ نے وہ بڑھانی ہے مقدار, تو آپ یہ صورتیں پڑھ لیں, تو یہ جو بائک ہے نا آپ کی وہ اتنی زیادہ چلنی شروع کر دے گی. ٹھیک ہے. پھر وہ کیلا رکھنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ کیلا شریف ایسے رکھنا ہے. اور یہ کون سے صوفی ہیں؟ یہ مدنی, جو مدنی سلسلہ ہے ہری پگڑیوں والے. تو وہ دیکھیں نا, تو وہ سبتین شاہ صاحب ہمیں کہا کرتے تھے
کہ جو شخص مدنی چینل دیکھے گا 1 گھنٹے کے لیے اس کو میں 2000 روپے انعام دوں گا. تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا مدنی چینل, تو میری بیٹی کہتی یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ. میں نے کہا یار تم سنو اس کو بھی, تو کہ تمہیں مختلف پتہ چلے کہ مختلف اسکول آف تھاٹس جو ہیں وہ مختلف کیسا سوچتے ہیں. پھر انہی کے ایک بابا جی نے کہا کہ ایک ان کا شاگرد تھا, وہ کہتا جی میرا موبائل چارج نہیں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو, انہوں نے پکڑا موبائل تو وہ چارجنگ اس کی شروع ہو گئی. اس کی چارجنگ شروع ہوئی اور یہ 28 دن ہو گئے ہیں, یہ دیکھیں اب تک یہ چارج ہو رہا ہے اور موبائل چارج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم جب چھوٹے تھے ہمیں بھی یہ باتیں نا بڑی فیسینیٹ کرتی تھی کہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہوتا ہوگا. پریکٹیکلی ٹھیک ہے دعا کام کرتی ہے, بٹ 28 دن موبائل چارج رہ رہا ہے یہ سمجھنا ذرا مشکل ہے. آپ شوشٹو کو دیکھ لیں بابا کو, وہ ہزاروں کے مجمع کو آگے تو وہ صحت یاب کر دیتے ہیں, لیکن تو فارغ ہے نا, تو ان کو تو چاہیے نا کہ وہ کڈنی وارڈ میں ایک چکر لگا لیں, جا کے ایک دل وارڈ میں چکر لگا لیں. ہاسپٹل تو بند ہو جائیں گے. تو ہو جائے نا, اچھا ہے نا, ہاسپٹل بند ہو جائیں تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کو صحت یاب آسانی سے صحت مل جائے. جب تک آپ انٹلیکچوئل اپنی گروتھ نہیں کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی باتوں پہ پھر بلیو آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح پھر آپ کو پھر جو سارے وہمات ہیں کہ یہ نظر لگ جائے گی, یار وہ امبانی کو نظر نہ لگی, پوری دنیا میں اس کی شادی ڈسکس ہو رہی ہے, جس کی شادی پہ بل گیٹ بھی آ گیا ہے, وہ مارک زکربرگ بھی آ گیا ہے, ایلن مسک بھی آ گیا ہے, شاہ رخ خان بھی آ گیا, عامر خان, وہ سلمان خان, تینوں نے پرفارم کیا, اور پوری دنیا میں اس وقت جو وائرل ہے وہ امبانی کی شادی ہے. یار اس کو نظر نہ لگی. اگر ہم نے گاڑی لے کے اس پہ جوتی نہیں باندھی پیچھے تو نظر لگ جائے گی. نہیں ہو سکتا ہے وہ پتہ نہیں کوئی گھوڑے ہاتھی صدقے دے کے نکلتا ہوگا. یہ تو نہیں بتاتا نا وہ. آپ عائشہ ایک کام کریں, آپ اس سڑک پہ کھڑی ہو جائیں اور آپ نا گاڑیوں کو غور سے دیکھنا شروع کر لیں, اس کی بیک سائڈ سے. میں اس لیے ہنسی تھی, میری جوتے دیکھے ہوئے. یار اب ایک جوتی جو ہے اس نے ایک 50 لاکھ کی جو کرولا یا سٹی گاڑی ہے اس نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اچھا میں کہتی ہوں ہمارے یہاں اتنا ڈپریشن ہے, لیکن اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کر دیں تو ہمیں ضرورت نہیں ڈپریس ہونے کی, ہم ویسے اتنا ہنسیں گے کسی سے بات کیے بنا کہ صرف آپ ان چیزوں پہ فوکس کر کے گھر سے آفس تک کا چکر لگا لیں تو راستے میں بہت انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں یہ کالی بلی آگے سے گزر گئی, اوہ آج تو کام خراب ہو گیا. جب بلی بھی ہمارے بارے میں یہ کہتی ہو اس کی شکل دیکھ لی, آج کا دن تو گیا, نہ چچڑے ملیں گے نہ دودھ ملے گا. ہو سکتا ہے. اچھا جی شیشہ ٹوٹ گیا, او ہو کوئی بدشگونی ہو گئی ہے, او ہو میں تو بڑی پیاری لگ رہی تھی, مجھے نا وہ میری جو تھی نا ساس اس نے یہ نظر لگا دی ہے, میں تو بڑی اچھی طریقے سے جا رہی تھی تو میرے ساتھ یہ ہو گیا. تو یہ جو توہمات ہیں نا اور یہ جو سارے ہمارے مسائل ہیں, اگر آپ ان میں جکڑے رہیں گے تو آپ کی لائف انکمفرٹیبل ہو جائے گی. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے اپنے تھاٹس کو, کانسیپٹس کو کلیئر کرنے کے لیے. تو اس میں اب ایک اور سوال ہے کہ آج کا صوفی کون ہے, کس کے پاس بیٹھا جائے, کون لوگ ہیں, یا ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, یا ان کو یوٹیوب, اب تو ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے, ہم یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں, لیکچرز بہت سارے رکھے ہوئے ہیں, بہت آپشنز بھی ہیں ہمارے پاس, ہم کس کو سننا چاہ رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے یا یوٹیوب سے کام چلے گا؟ اس صدی کا نا سب سے بڑا آپ سمجھ لیں چیلنج کہہ لیں, ایشو تو میں نہیں کہوں گا, چیلنج یہ ہے کہ انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہو گیا اور بہت زیادہ یوٹیوب فیس بک بہت زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ بہت لوگ اس پہ ٹاکس کر رہے ہیں. اب نا ان میں سے جو علم نافع جو کہتے ہیں نا, جو فائدہ کا علم, وہ تلاش کرنا ایک چیلنج ہے. اچھا اس کی آپ خود نشانی لگا لیں, آپ میں آپ کی نشانی بتا دیتا ہوں, اور اس میں کسی لوگوں کے نام, تو یہ تو میرے لوگ ہیں نا جن سے میں انسپائر ہوا ہوں, بے شک آپ ان سے نہ بھی ملیں, اگر ملنا چاہتے تو مل بھی لیں, لیکن جو بھی آپ کو انسپائر کرتا ہے ان کے ساتھ آپ ملیں, اور صرف یوٹیوب کی حد تک نہ ملیں, کیونکہ یوٹیوب نا اورا نہیں انکلکیٹ کرتا. میں 10 گھنٹے بھی آپ سے فون پہ بات کر لوں گا, لیکن جو میں ابھی بات کر رہا ہوں نا آپ کے ساتھ, یہ آپ کی باڈی لینگویج, میری باڈی لینگویج آپ جج کر رہی ہیں, آپ دیکھ رہی ہیں, آئی کانٹیکٹ ہے, ایک پوری باڈی ٹو باڈی بھی ایک ٹاک ہو رہی ہے, انرجیز چینج ہوتی ہیں. ہاں پھر ہمارا ایک اورا ہے, وہ ہمارا اورا بھی آپس میں کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بات آپ کو تب ملتی ہے جب آپ پرسنلی جا کے کسی سے ملتے ہیں, اور پھر آپ کو یوٹیوب جواب نہیں دیتا, تو سوال تو آپ کے رہ گئے, ٹھیک ہے نا, اور جو آپ نیچے کامنٹس میں کرتے ہیں سوال, وہ آپ کو سرسری سے جواب مل جاتا ہے, وہ مزیدار جواب نہیں ہوتا. تو آپ جو بھی سمجھتے ہیں آپ کی, جو آپ سے جو لوگ بہتر ہیں,
آپ ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں تاکہ آپ بھی الٹیمیٹلی پھر ان جیسے بن جائیں گے. ویری انٹرسٹنگ تھنگ. اچھا جہاں میوزک کی یا شاعری کی یا موسیقی کی بات آتی ہے تو بلے شاہ کا بھی ایک ذکر آتا ہے. تو بلے شاہ کو آپ نے کیسا پایا, کتنا پڑھا, ان کے بارے میں کچھ بتائیں. اچھا بلے شاہ کو میں نے زیادہ پڑھا نہیں, لیکن بلے شاہ کا میں نے ایک پلے دیکھا ہے, اس میں ان کی لائف پہ پلے بنا ہوا, جوکا تھیٹر نے بنایا, اور بڑا پیس آف آرٹ ہے. وہ میرے فادر بھی بڑے شوق سے دیکھا کرتے, جب بھی دیکھتے روتے تھے دیکھ دیکھ کے. اس پہ نا ان کی بڑی لائف کے بارے میں بتایا گیا ہے. ایک تو ان کی لائف کا جو ایک دکھی پہلو تھا جس کو خدا نے پھر عزت بخشی. وہ دکھی پہلو یہ تھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہی ملا, آپ کو پتہ ہے ملا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے وہ چیزوں کو مشکل بناتے ہیں. وہ آ گئے اور وہ کہتے ہیں جی یہ تو مسلمان نہیں ہیں, انہوں نے تو ان الحق کا نعرہ لگایا تھا, یہ تو کہتے تھے کہ میں اللہ ہوں. وہ کہتے ہیں میں اللہ نہیں کہتا تھا, میں اللہ کہتا تھا. بہرحال ان کو وہ سمجھ نہیں آئی اس بات کی. تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ہم نا مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنائیں گے, ان کو ہم باہر کہیں دفنا کے آئیں, جہاں بھی آپ نے دفنا کے آنا, بیکاز ہی از ناٹ مسلم. اچھا ان کے شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے, ہمیں بلا نے یہی سمجھایا تھا کہ کہیں کسی کے ساتھ نہ زیادتی نہیں کرنی, جس نے جو بات کر لی اس کی بات آپ مان لیں. انہوں نے شہر سے باہر جا کے دفنا دیا ان کو. لیکن خدا نے پھر اپنا دیکھیں نا وہ دکھانا ہوتا ہے جلوہ, اور اپنا کام دکھانا ہوتا ہے. وہ سارا جو شہر ہے وہ اس قبر کے قریب جا کے آباد ہو گیا. قصور یہ قصور پہلے ادھر نہیں تھا ایکچولی, یہ باہر تھا جو جہاں اب ہے. لیکن جیسے ہی وہ قبر وہاں بنی پھر دربار بن گیا. پھر بہت سارے لوگوں نے ان پہ ریسرچز کی, ان کا جو پیغام محبت ہے, جو قافیاں ہیں, وہ پھر گانوں میں بھی آئی, لوگوں نے اپنی شاعری میں استعمال کی, موویز میں استعمال کیا. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں ویسے کہ اگر کسی نے بلے شاہ کو زندہ دیکھنا ہے آج کے دور میں تو وہ بابا یحییٰ خان کو دیکھ لیں. ایک تو مماثلت بہت ہے, ریزمبلنس بہت ہے دونوں کی, اور دونوں کا مزاج بھی بہت ملتا ہے. وہ بھی اپنے آپ کو ملامتی فقیر کہتے تھے, بابا یحییٰ خان بھی اپنے آپ کو ملامتی فقیر کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے بابا یحییٰ سے تو ملنا پڑے گا. کب ملوا رہے ہیں آپ ان سے؟ بابا یحییٰ سے وہ ملتے نہیں ہیں ویسے لوگوں کو, لیکن وہ کبھی کبھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. اگر وہ تھوڑا سا شفقت کرے اور کچھ ہمارے ساتھ کیمرے پہ بات کر لے تو شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی کچھ بہتر پیغام, کچھ کانسیپٹس کلیئر ہو جائے. ہاں وہ لاہور میں رہتے کم ہے ویسے, لیکن جب وہ آتے ہیں کچھ دنوں کے لیے تو کچھ نہ کچھ وہ ریکارڈنگس, بات چیت, لوگوں سے گفتگو کرتے رہتے ہیں. رائٹ. سو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہم بابا بلے شاہ کے بازار کی بات کریں یا اس طرف جائیں تو کتنا بھرا ہوا بازار, تنگ گلیاں کہ وہاں گاڑی بھی نہیں جاتی. جی نہیں جاتی, آپ کو پیدل جانا پڑے گا بہت سارا چل کے, اور آس پاس اتنی رونق ہو چکی ہے کہ ایسے ہی بس ہمیں دیر سے سمجھ آتی ہے ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو, جب یا وہ بندہ انسان رہتا نہیں ہے یا یہ ہماری اپروچ سے باہر ہو جاتا ہے. اچھا اس بات میں, اس کے بارے میں بڑی خلاف ہے میں اس بات پہ نا, کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے نا لوگ, تو ہم ان کے ناموں کی تعزیتی کانفرنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, لوگ کالمس لکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے نام کو, یار بڑا اچھا انسان تھا, اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کو کیا فائدہ ہوا اس چیز کا؟ وہ یار اگر کسی کو ریکگنائز کرنا ہے اس کی زندگی میں ریکگنائز کریں, تاکہ وہ اپنی لائف میں خوشی تو حاصل کرے اپنی ریکگنیشن کی, جو اس کو رسپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا کوئی فائنینشیل گروتھ ہو جائے. بہت سارے ایسے علمی ادبی لوگ ہیں جو جن کی زندگی بڑی غربت میں گزری, بعد میں ان کی کتابیں بیچ کے لوگ کروڑ پتی ہو گئے, لیکن ان کی زندگی میں ان کو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکا. انفارچونیٹلی یہ ہماری ہم اصل میں قبر کے لوگ ہیں نا, ہم درباری لوگ ہیں, ہم قبر پرست ہیں. مرنا پڑے گا آپ کو عظیم ہونے کے لیے. مجھے ایسی عظمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھے مرنے کے بعد ملی. میں کہتا ہوں ابھی دے دو میری زندگی میں جو مجھے دینا ہے. نہیں دے رہے تو پھر ہمیں چھیننی پڑے گی, ہمیں حاصل کرنی پڑے گی. اور المیہ رہا ہے ہمارے یہاں کے لکھنے والے کو ہمیشہ سب سے فارغ سمجھا جاتا ہے, سب سے ہلکا سمجھا جاتا ہے, اور اس لیے بڑی مفلسی میں بہت بڑے شاعر ہمارے لکھنے والے بڑے برے حالات میں گئے ہیں. ہاں لیکن اب جو یوٹیوب فیس بک آ گیا ہے نا, اس نے لوگوں کو کافی اسٹرینتھن کیا ہے. اب جو پبلشر کتاب نہیں چھاپتا کسی کی, یا کوئی بات نہیں سنتا, وہ علمی شخص, اس کے پاس نالج تو ہوتا ہے, کانٹینٹ تو ہوتا ہے اس کے پاس, وہ اپنا موبائل سامنے رکھتا ہے اور وہ بات کرنی شروع کر دیتا ہے. وہ 20-50 ویڈیوز بناتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک وائرل ہو جاتی ہے, اس کی پہچان بن جاتی ہے. اچھا پہلے صرف پہچان بنتی تھی نا, لیکن اب پیسے بھی آنے شروع ہوتے ہیں, اب ڈالرز آئے تو اس کی زندگی بھی بہتر ہو گئی نا. تو یہ اب ایسے میڈیمز آ گئے ہیں جنہوں نے آرٹ کو, لٹریچر کے لوگوں کو, شاعروں کو, سنگرز کو, جو جن کا حق مارتے تھے لوگ نا, ان کو ان کا حق ملنا شروع ہو گیا. تو علی آپ جیسے سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی کہ اب ریکگنائز کروانا آسان ہے اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے. آپ جیسے پرسنل پی آر کرتے ہیں, آپ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں, آپ یو آر ورکنگ ڈائریکٹلی وتھ سی ایوز. جی جی. سو
آپ مطلب آپ کی اسٹریٹجی کے اندر سوشل میڈیا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی سی او کی برانڈنگ کرنے کے لیے؟ ہوتا ہی ہے سوشل میڈیا. میں تو زیادہ جو مین اسٹریم لائن میڈیا ہے اس کو زیادہ فوکیت نہیں دیتا. اگر میں وہاں پہ کسی کے پروگرامس کرواتا بھی ہوں تو اس کی پروموشن سوشل میڈیا پہ ہی کرنی ہوتی ہے. لیکن میں نے انسان کو اسٹڈی کیا عائشہ, انسان کے نا ارد گرد نا تقریباً 50 لوگ ہوتے ہیں, جس میں اس کی فیملی ہے, اس کے دوست احباب ہیں, اس کے کولیگس ہیں, اس کے ملازمین ہیں. یہ تقریباً 50 کے قریب یہ ایک لوگ ہوتے ہیں. اس نے نا ان 50 لوگوں کے سامنے ہی ہیرو بننا ہوتا ہے. اس کی ریکگنیشن ان سے دیکھیں, آپ کا کوئی دوست آپ کو کہے گا نا عائشہ تم نے کمال پوڈ کاسٹ کیا ہے, مزہ آ گیا مجھے تمہارا پوڈ کاسٹ, میں نے دیکھا ہے, اور آپ کو 50 لوگ ان نون آپ کو کہہ دیں گے کہ عائشہ آپ کا پوڈ کاسٹ میں آپ کو دیکھا, آپ کو مزہ آیا, آپ کو دیکھے, لیکن وہ جو پہلا کمنٹ ہے جو آپ کا قریبی دوست کہے گا آپ کو, اس کا آپ کو مزہ زیادہ آئے گا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ انسان کو نا اس کی جو 50 جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا اس میں فیمس کریں آپ. جو بھی کام کرنا ہے اس کا, جہاں بھی کوئی انٹرویو کروانا ہے, جہاں بھی اس کی کوئی ٹاک کروانی ہے, اس کا لیکچر کروانا ہے, وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں تک پہنچائیں. اور ارد گرد کے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ فیس بک پہ, بالکل آپ کے لنکڈ ان پہ, آپ کے ٹویٹر پہ, آپ کے انسٹاگرام پہ. تو جب وہاں پہ چیزیں آنی شروع ہو جائے تو آپ کو ریکگنیشن ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ریکگنیشن آپ اپنے گھر سے, فیملی, پھر باہر دوست احباب, محلہ, پھر شہر, پھر ملک, پھر دنیا, ایسے پھیلاتے رہیں. مطلب یہ گروتھ بھی گریجول گروتھ ہے, اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. سکون سے کرتے رہیں, کنٹینیوس ایفرٹ کے ساتھ کرتے رہیں تو الٹیمیٹلی آپ دکھنے لگیں گے. مجھے تو سوشل میڈیا کی یہی سمجھ آئی ہے آج تک کہ آپ اس پہ جو بھی آپ کا جانرا ہے اس کے ریلیٹڈ کانٹینٹ آپ ڈالتے جائیں. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ وہ خود ہی الگوریدم آپ کو اس کا پکڑے گا اور آپ کو یوٹیوب اور فیس بک خود پروموٹ کرنا شروع کر دے گا. لیکن دیکھیں بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کاروبار میں کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے. یہی کنسسٹنسی الگوریدم بنانے کے لیے بھی چاہیے. مطلب سوشل میڈیا میں گیم ہی الگوریدمس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے. وہ بہت زیادہ انڈرسٹینڈ نہ بھی کریں آپ اس کو, لیکن آپ کنسسٹنٹ ہیں, آپ کرتے جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا رسپانس آنا شروع ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا نا, وہ اوور نائٹ چیزیں ہو نہیں سکتی. ہاں, یا تو اوور نائٹ پارٹی ہو رہی ہے, آپ کہہ لیں کوئی ایسی بات, یا کوئی ڈانس کر لیں, لڑکی نے کیا تھا. اب وہ کتنے پرسنٹ وہ لوگ ہوں گے, وہ حرکتیں آپ ہم لوگ وہ حرکتیں نہیں کر سکتے. نہیں کر بھی لیں گے تو ہو سکتا ہے ہٹ نہ ہو. اور کتنی دیر وہ فیم رہے گا؟ ہاں وہ شارٹ ٹائم ہوگا. ہاں وہ ہوتا ہے شارٹ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, دیکھیں نا, وہ پارٹی ہو رہی لڑکی نے, پھر وہ ایک ڈرامے میں کام کیا, اس کو پھر ایڈز مل گئی. دنا میر جو تھی اس کو پھر وہ کسی کرکٹ ٹیم نے اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنا لیا. بٹ اسی طرح سے وہ چائے والا بھی تو آیا تھا, کہاں گیا؟ نہیں چائے والا دیکھیں, اب یہ نہ سمجھیں, چائے والا نے جب برانڈنگ ہوئی اس کی تو وہ ایک فیشن شو پہ کیا, اس کے ریلیشنز بنے. آج اس کا لنڈن میں چائے کا یہ ہے, چائے کی دکان ہے, یہی نام رکھا اس نے, چائے والا. ٹھیک ہے نا, تو اس کو پروموشن مل گئی, اس نے کچھ نہ کچھ سیٹ کر لیا, اس کو جتنا چاہیے تھا اس نے اپنا کیش کروا لیا. لیکن ایسا ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ نظر ہی آئیں تو آپ کامیاب ہیں. آپ اپنا ایک برانڈ بنائیں, برانڈ کے ساتھ اپنی کچھ ساتھ برانڈنگز کر کے آپ اس کو ایڈجسٹ کر لیں, اس کو سکسیسفل کر لیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. علی, لاسٹ میں ایک میسج یوتھ کے لیے کیا دینا چاہیں گے؟ میرے خیال سے بہت سارے میسج ہو گئے ہیں یوتھ کو. شارٹ میسج. میں میسج تو یہ دیتا ہوں, اکثر یہ کہتا ہوں میں کہ آپ اپنا ایکسپوجر بڑھانے کے لیے لائف میں ٹریول کریں اور مختلف کلچرز کو اسٹڈی کریں. آپ میں پھر انٹرفیتھ ہارمنی آئے گی. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ہی اچھے ہیں, ہم ہی مسلمان ہیں, ہم ہی جنت میں جائیں گے, باقی سب کے لیے دوزخ ہے, کیونکہ ہمارا نیرو مائنڈ سیٹ, ہم نیرو لوگوں میں وقت گزارتے ہیں, ہم اپنے ہی حلقے میں رہتے ہیں, ہم شہر سے باہر نہیں نکلتے, ہم وہی سیاست کو روتے رہتے ہیں ہر وقت. تو لاسٹ جملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کرنٹ افیئرس, پولیٹکس, نیوز یہ سننا چھوڑ دیں. وہ کہتے ہیں نا, لاکھوں کی بات کی آپ نے, دل خوش کر دیا اس بات پہ. ڈسکور پاکستان دیکھیں چینل, خوبصورت چینل دیکھیں, فری پروموشن, اپنے ملک کی خوبصورتی دیکھیں. دیکھیں جب تک مجھے عائشہ آپ کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے نا, مجھے آپ سے پیار نہیں ہو سکتا. کریکٹ. تو اگر آپ نے ملک سے پیار کرنا ہے تو آپ کو ملک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, تاکہ جو اچھی چیزیں آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہے. دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ملک میں کولڈ ڈیزرٹ ہے, ہمارے ملک میں ٹھنڈے پہاڑ بھی ہیں, گرم پہاڑ بھی ہے, سمندر بھی ہے, اور ہمارے پاس جو ہے ڈیپ سی پورٹ بھی ہے. تو یہ ساری جو 70-80 اس طرح کی چیزیں ہیں, جب آپ کو پتہ ہوں گی تبھی آپ کانفیڈنٹ فیل کریں گے. اور ہم پاکستان میں رہتے ہیں, میں آج تک نہیں گئی. ہاں تو جانا چاہیے آپ کو, نہیں پتا ہمیں ان چیزوں کا. آپ گوادر جائیں, آپ کلاش جائیں, دیکھیں
4000 سال پرانی تہذیب اسی طرح رہ رہی ہے. یہ دنیا میں بہت کم ہے کہ بہت کم ایسے ہے کہ 4000 سال پہلے جو تہذیب تھی وہ آج بھی ویسے ہی وقت گزار رہی ہے. تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. ہنزا جائیں آپ، سکردو جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو پاکستان خطہ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، لوگ کیسے ہیں، ایک سوچ بڑھے گا آپ کا. بہت اچھا لگا یہ آپ سے بات کر کے. میں نے بہت کچھ سیکھا، ہوپ فلی ہمارے ویورس نے بھی سیکھا ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. شکریہ جی، اللہ حافظ.